रजब का महीना है, मुबारक महीना है। रजब को अल्लाह का महीना करार दिया गया। अहादीस में ये मजमून मिलता है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान नबी पाक का महीना है और रमज़ान आका की उम्मत का महीना है। इस महीने की तो क्या बात है। और सुभान अल्लाह, रजब भी हो और जुमेरात भी हो तो ख़ास रहमतों के नुज़ूल की घड़ियाँ हैं। हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि रब करीम ने हमें आज जुमेरात की रात रजब के महीने में अपने और अपने हबीब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के इस इज्तिमा में बैठने की सआदत बख्शी है। अल्लाह करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। वैसे तो सारा हफ्ता ही दुरूद पढ़ें तो बरकतें ही बरकतें हैं, लेकिन जुमा के दिन स्पेशली और जुमेरात की जो रात है ये बड़ा स्पेशल टाइम है दुरूद पाक पढ़ने का। अहादीस का मज़मून है कि जो कोई शख्स जब जुमेरात की रात आती है तो अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जिनके पास सोने के कलम होते हैं, चांदी के कागज़ होते हैं, और वो जुमेरात की रात पढ़ने वाले दुरूद को लिखने के लिए ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। आज रात स्पेशल अरेंजमेंट है जो दुरूद पाक पढ़ते हैं। और जुम्मे का दिन सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े, हदीस का मज़मून है अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके 200 बरस के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। आप सोचिए कि दुरूद पाक पढ़ने की कितनी फजीलतें हैं। आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बताया गया कि यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जमा हैं और आप में से बहुत सौ का कारोबार इम्पोर्ट का होता है, बाहर से कुछ सामान मंगवाते हैं। कारोबार में अप एंड डाउन्स भी आते हैं और दुरूद पाक कैसे काम आता है मुश्किलों में, परेशानियों में। ये बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या आपको सुनाना है। इंसान के ऊपर कभी आजमाइश आ जाती है, कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी वो बड़ा ही खुशहाल होता है और कभी उसके हाथ से उसकी दौलत चली जाती है। हर हाल में रब का शुक्र भी अदा करना चाहिए और ख़ास तौर पर दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। ऐसा एक वाक़या बुज़ुर्गों ने किताबों में लिखा कि बगदाद शरीफ में एक बिजनेसमैन था और वो बिजनेसमैन बहरी रास्ते से, समुद्री रास्ते से सामान मंगवाया करता था, बेचा करता था। बड़ा मालदार था, अल्लाह ने बड़ा नवाजा था। अचानक एक ऐसा किस्मत का चक्कर घूमा कि उसका सारा माल उसके हाथ से चला गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पहले वो लोगों की मदद किया करता था, अब उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था। अपने एक दोस्त से उसने 500 दीनार कर्जा लिया हुआ था। उस दोस्त ने पहले तो बड़ा सब्र किया, इंतज़ार किया, उसके बाद कहा भाई मेरे पैसे दे दो। तो पैसे तो नहीं हैं, मेरे पास तो बचे ही कुछ नहीं है। फिर टाइम लिया, फिर कोशिश की, फिर भी पैसे नहीं मिले। अब दूसरे दोस्त ने क्या किया कि अदालत में जाकर केस कर दिया। जज साहब को कंप्लेन कर दी कि हुजूर मेरे पैसे देने इसने, मगर ये पैसे नहीं दे रहा। जज साहब ने बुलाया और पूछा तुमने पैसे देने? उसने कहा देने तो हैं लेकिन है नहीं मेरे पास। अच्छा पैसे नहीं है तो फिर तो जेल में जाना होगा, अब और कोई तो चारा नहीं है। अच्छा, जज साहब से कहता है जज साहब एक काम करें कि मुझे एक रात की मोहलत दे दें, एक रात मैं मोहलत दे दें, मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजार लूँ, सुबह आकर मैंने गिरफ्तारी देनी है, पैसे तो है नहीं। जज ने कहा कि एक रात के लिए कोई जामिन लेकर आओ, गारंटर लेकर आओ जो तुम्हारी ज़मानत लेके तुम कल वापस आ जाओगे। वो कहता हुजूर अच्छे वक्तों में तो बड़े दोस्त थे, इंसान के जब दिन अच्छे हों तो लोग बड़े आसपास घूम रहे होते हैं, जब बुरा वक्त आए तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो अब तो मेरी कोई गारंटी देने वाला नहीं है, मैं आपको नबी पाक के नाम की गारंटी दे देता हूँ, आका अलैहिस्सलाम के नाम की ज़मानत देता हूँ कि मैं सुबह वापस आ जाऊँगा, मुझे जाने दें। जब नबी पाक का नाम लिया तो जज ने इजाज़त दे दी कि ठीक है रात गुजार लो, सुबह आ जाना। रात जब घर पहुँचा तो बच्चों की अम्मी ने, फैमिली ने देखा कि बड़ा चेहरा तकलीफ़ में है, परेशानी में है। तो खैरियत क्या हो गया, बड़े परेशान दिख रहे हैं। तो बात यह है कि आज कुछ घंटों की इजाज़त लेकर आया हूँ,
صبح جیل جانا پڑے گا, میرے پاس 500 دینار نہیں ہیں, میں کیسے جو ہے وہ قرضہ ادا کروں گا. بس نبی پاک کے نام کی ضمانت لے کر چھٹی لے کر آیا. ان کی بیوی بھی بڑی عبادت گزار نیک خاتون تھی. کہا گھبراؤ نہیں, جس کے نام کی ضمانت لی ہے وہی انتظام بھی کر دیں گے. بہرحال یہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزارا, درود پاک پڑھنے لگا, اور درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی. آنکھیں تو بند ہوئی مگر قسمت جاگ اٹھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, وزیر کے پاس جاؤ, وزیر مملکت کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. اور اسے کہنا کہ نشانی یہ ہے, میں واقعے کا خلاصہ بتا رہا ہوں, ایویڈنس یہ ہے کہ تمہیں میں نے بھیجا ہے. وزیر کو کہنا آپ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک رات کو پڑھتے ہیں. کل رات آپ کو کنفیوژن تھی کہ گنتی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. وزیر کو کہنا گنتی پوری تھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا. یہ دیوانہ صبح صبح وزیر کے پاس پہنچا. وزیر ریڈی ٹو موو, کسی میٹنگ پہ جا رہا تھا, سواری تیار تھی. اس نے جا کے روک لیا, کہا حضور مجھے آپ سے بات کرنی ہے. فرمائیے کیا بات کرنی ہے. کہا میں پیغام لایا ہوں. کہا کس کا پیغام لایا ہو؟ کہا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں. اچھا. اندر کمرے میں لے گیا, بتاؤ کیا پیغام ہے؟ کہا میرے آقا نے فرمایا ہے میں مقروض ہوں, مجھے قرضہ لوٹانا ہے, اور 500 دینار مجھ پر قرض ہے, آج نہ لوٹایا تو آج جیل چلا جاؤں گا. وزیر صاحب نے کہا کہ کوئی نشانی لائے ہو؟ کیسے پہچانوں کہ تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ کہ خالی ہاتھ نہیں آیا, آقا نے مجھے نشانی بھی بتائی ہے. آپ روزانہ رات کو نبی پاک کی بارگاہ میں 1000 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, لیکن آج کل رات آپ نے جو 1000 بار درود پڑھے تھے, آپ کی گنتی میں مسٹیک ہو رہی تھی. مجھے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ فلاں وزیر کو بتا دو اس کی گنتی پوری ہے. اب وہ عاشق رسول وزیر تھا, وہ تو عشق رسول میں جھوم اٹھا, مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا, اور اس عاشق رسول کو پہلے تو 500 دینار دیے کہ حضور یہ میرے آقا کا حکم, نبی پاک کا حکم, سر آنکھوں پر یہ 500 دینار لیجئے. اچھا 500 دینار اور لیجئے, آپ میرے گھر پر مبارک قدم لے کر آئے. تیسرے 500 دینار اور لیجئے, آپ نے سچا خواب سنایا ہے. ایک اور 500 دینار لیجئے, اور اس سے کچھ بچوں کے لیے کاروبار شروع کر دیجیے. 500 کے لیے پریشان تھا, 2000 دینار جمع ہو گئے. اب یہ دیوانہ عدالت میں پہنچ گیا. وہاں تو ساری ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا, ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر کہ اس نے گرفتاری دینی ہے, پیسے تو ہے نہیں, رات کی اجازت لے کر گیا تھا. یہ گیا اور جا کر جج صاحب کے ہاتھ میں 500 دینار رکھ دیے. ایوری بڈی شاکڈ, یہ کیا ہوا؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں ہیں, رات گزارنے کے لیے بچوں کے پاس جانا ہے, اور اب تم جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ پیسے آ گئے. کدھر سے راتوں رات انتظام کیا؟ اب اس عاشق رسول نے زبان حال سے گویا یہ کہا ہوگا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. سارا واقعہ سنا دیا عدالت میں کہ میں تو رات سویا تھا, نبی پاک خواب میں آئے اور فلاں وزیر کے پاس بھیجا, اس نے پیسے دے دیے. اب دیکھو پہلے کے زمانے کے جج کیسے ہوتے تھے. جج کہتے ہیں سارا ثواب وزیر لے جائے, میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں, آقا کا غلام ہوں, تمہارا قرض میں ادا کرتا ہوں. 500 دینار جس بندے نے مقدمہ کیا تھا اس کے ہاتھ میں جج صاحب نے رکھ دی. کہتا جج صاحب رکیے, میں بھی تو آقا کا امتی ہوں, اتنا کرم ہے اس پر, نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے. بلکہ ہاں واقعے میں ٹوسٹ یہ تھا کہ جج صاحب نے کہا کہ رات نبی پاک میرے بھی خواب میں تشریف لائے ہیں, اور آقا نے فرمایا کہ تمہارا قرضہ میں ادا کروں گا, تو یہ 500 دینار میری طرف سے لے لو. تو جس نے کیس کیا تھا وہ کہتا ہے رکیے تو صحیح, میری تو سنیے, آقا نے رات میری بھی قسمت جگائی ہے, مجھے بھی خواب میں فرمایا ہے اس کا قرضہ معاف کر دو. وہ بندہ جو 2500 دینار کا مقروض تھا, ایک رات مشکل سے اجازت لے کر آیا تھا, مگر درود پاک کی کثرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے 2500 دینار عطا فرما دیے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی, لائف میں پرابلمز آتی ہیں, مشکلیں آتی ہیں, مگر شاعر کہتے ہیں نا, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو,
جو حاضری کی تمنا ہو تو درود کرو. آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں, مشکل میں ہیں, درود پاک اپنا معمول بنائیے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتایا گیا کہ جن صاحب کے, جن بھائی کے گھر پر اجتماع ہے, ان کا گاڑیوں کا کام ہے, اور شاید ان کے دوست بھی ایسے آئے ہیں کہ جن کا گاڑیوں کا اور شو روم کا کام ہے. یا تو شو روم کا کام کرنے والے جمع ہیں, ورنہ گاڑیوں سے ہم سب کا تعلق ضرور ہے. سب کے پاس یا تو گاڑی ہوتی ہے یا موٹر سائیکل ہوتی ہے. ٹرانسپورٹیشن سے لائف اب بندہ اس کے بغیر بچ نہیں سکتا. پہلے زمانے میں اونٹوں پر, گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا. اب گاڑیاں آ گئی ہیں, اور گاڑیوں میں بھی اب ایک سے ایک لگژری کار آ گئی ہے. گاڑیاں اب اتنی قیمتی آ گئی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. انسان کے پاس چھوٹی گاڑی ہوتی ہے, وہ بڑی گاڑی کی تمنا کرتا ہے. بڑی گاڑی ہوتی ہے تو مور, جس کو آپ کہیے ریلیکس, آسان جس کی ڈرائیو ہو, اسموتھ ڈرائیو والی گاڑی پسند کرتا ہے. گاڑی وہ اچھی لگتی ہے کہ جس میں انسان تھکے نہ, لانگ جرنی ہو مگر جناب ریلیکس کے ساتھ سفر. گاڑی کی لائٹس اچھی ہونی چاہیے تاکہ دور تک چیزیں نظر آ جائیں. سیٹ جتنی اونچی ہوگی اتنی دور تک اس کا ویو نظر آئے گا. نارملی گاڑی میں ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. ٹائر مضبوط ہونے چاہیے تاکہ زیادہ دور تک گاڑی جا سکے. اب تو ایسی ایسی گاڑیاں آ گئی جو پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جناب, لیکن ہم دنیا میں اپنے سفر کو آسان کرنے کے لیے اچھی سواری کی تمنا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, انسان ہے, اگر اللہ نے نوازا ہے تو اچھی نیتوں کے ساتھ اچھی سواری لے, کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ایک بات بتا دیتا ہوں, پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے گاڑیوں کا کاروبار ہمارا ہے, باتیں یہ کرنا ہے. میں وجہ بتاؤں گا آپ کو کہ میں کیوں کرتا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اچھی گاڑی لیں, اچھا مکان لیں, اچھا لباس پہنیں, شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے لیے پہننا اچھی بات ہے, استعمال کرنا اچھی بات ہے. لیکن اگر اس میں یہ نیت فاسدہ, بری نیت شامل ہو جائے کہ ذرا بڑی سی گاڑی لوں گا تو دوسروں کو بتاؤں گا نا میں نے کیسی گاڑی لی ہے, وہ چھوٹی گاڑی والے کو تو پیچھے چھوڑنا ہے نا. اس نے نئے ماڈل کی لی تھی نا, میں اس سے نئے ماڈل کی گاڑی لوں گا, بتاؤں گا میرے پاس کتنا پیسہ ہے. اگر دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی اچھا لباس پہنتا ہے, دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اچھی گاڑی لیتا ہے, دوسروں پر تفاخر, پراؤڈ, تکبر دکھانے کے لیے اچھا گھر لیتا ہے, تو یہ سارے کام گناہ ہو جائیں گے. ایسا کبھی بھی مت کیجیے گا. اللہ نے اچھی سواری دی, شکر ادا کرے, مالک تیری مہربانی. اوقات نہیں مگر تو نے مجھے لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا, مجھے اچھے لباس عطا کیے, اچھے گھر دیے, اچھی جناب سواری دی, نعمت ہے اللہ کی. احادیث میں دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت کو اچھی سواری, اچھا گھر, اچھی زوجہ قرار دیا, اچھی خوشبو قرار دیا. تو یہ جس کے پاس ہے وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. مگر اس میں فخر نہیں, پراؤڈ نہیں. لوگوں, فخر تو چلے ٹھیک ہے, پراؤڈ اس طرح کا کہ لوگوں کو کمتر سمجھے, یہ ناجائز اور حرام. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے عطر, خوشبو, پرفیوم ہم سب کو اچھا لگتا ہے. بندہ خوشبو لگائے اور اس نیت سے لگائے کہ نبی پاک کی سنت ہے, اپنے پسینے سے دوسرے مسلمانوں کو بدبو سے بچاؤں گا, ثواب ملے گا. لیکن اس لیے خوشبو لگائے کہ لوگوں کو بتائے کہ میں کتنی مہنگی خوشبو لگاتا ہوں. تو روایتوں میں فرمایا یہ خوشبو قیامت کے دن مردار کی بدبو سے زیادہ سخت ہوگی. نیت تبدیل ہوئی, کام سیم تھا, خوشبو لگانا ہی تھا, ڈرائیو کرنا ہی تھا, اچھا کھانا کھانا ہی تھا, لیکن نیت اچھی تو وہ کام ثواب بن گیا. اور نیت بری, لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے, تو وہ کام ناجائز اور حرام بن گیا. زندگی میں اگر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ترقی ملے, اس میں اپنا کمال نہ سمجھیں, اللہ کی عطا ہے, اللہ کا شکر ادا کیجیے, صدقہ و خیرات دیجیے. تو بہرحال بات ہو رہی تھی سواری کی. مثال دیتا ہوں, کسی کو نیروبی سے ممباسا جانا ہے, اپنے گھر سے آفس جانا ہے تو بعض اوقات اسکوٹر پہ بھی چلے جاتے ہیں, یہاں ٹریفک میں آسانی ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی کہ ممباسا سے نیروبی جانا ہے یا تنزانیہ تک جانا ہے یا اور آگے 20-40 گھنٹے کی ڈرائیو کرنی ہے, تو آپ کیا کہیں گے, یار پھر تو مضبوط سواری ہونی چاہیے, اچھی سواری ہونی چاہیے, دھوکہ نہ دیتے سواری. آج میں آپ کو میٹھے اسلامی بھائیوں, بالخصوص جو گاڑیوں کا کام کرتے ہیں یا سواری سے ریلیٹڈ ہیں, اور ایچ اینڈ ایوری بڈی از ریلیٹڈ ود ٹریول جرنی, ہماری زندگی کا حصہ ہیں. مدنی چینل کے ویورز بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. آج میں آپ کو ایک ایسی جرنی کے بارے میں بتاتا ہوں, ایک ایسے سفر کی بات کرنی ہے جو ہم سب نے کرنا ہے.
کوئی ایسا نہیں جس کو وہ سفر نہ کرنا پڑے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہیں جاتے. کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں ہم سفر نہیں کرتے بھائی، ہم سے سفر نہیں ہوتا، تھک جاتے ہیں، مزہ نہیں آتا، فیملی کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہم دوسرے شہر نہیں جاتے، دوسری کنٹری نہیں جاتے. ٹھیک ہے، لیکن جس جرنی کی میں بات کر رہا ہوں، جس سفر کی میں بات کر رہا ہوں، ایچ اینڈ ایوری بڈی ہیو ٹو ٹریول دیٹ جرنی. وہ سفر سب کو کرنا پڑے گا. اور وہ سفر کتنا ہے؟ کیا 2-4 کلومیٹر کا ہے؟ 2-4 گھنٹے کا ہے؟ وہ سفر 15,000 سال کا سفر ہے. 15,000 ایئرز کی جرنی ہے. یعنی اس کو اس طرح کیلکولیٹ کر کے احادیث میں بیان کیا گیا، روایتوں میں بیان کیا گیا کہ اگر 15,000 سال تک کوئی گھوڑا دوڑائے اور جتنا ٹریول کرے، جتنے کلومیٹر سفر کرے، اتنا بڑا سفر کرنا. اچھا، وہ سفر کون سی سواری پر ہوگا؟ میں نے اور آپ نے اس کے لیے کون سی کار خریدی ہے؟ اس کے لیے کیا فکر کی ہے؟ اس میں کتنے بمپس ہیں، کتنے کھڈے ہیں، کتنا مشکل ہے. پیچھے اسلامی بھائیوں، وہ 5,000 سال تک تو چڑھائی چڑھنی پڑے گی. 5,000 سال تک سٹریٹ چلنا پڑے گا اور 5,000 سال اترنے میں لگیں گے. اور وہ سفر کسی بہت بڑے 5-6 لین روڈ پر نہیں ہوگا. وہ سفر جو ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پل پر ہوگا، جس کو پل صراط کہا گیا، جس کو برج آف صراط کہا جاتا. آج گاڑی میں لائٹ نہ ہو تو رات سفر نہیں ہو سکتا. وہ پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، بالکل ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا. ذرا غور کیجئے، امیجن کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم کہیں کہ نہیں جناب میں کسی اور شارٹ کٹ سے چلا جاؤں گا، میں پل صراط سے نہیں گزری ہوا. ایچ اینڈ ایوری بڈی ہیو ٹو پاس پل صراط. سب کو گزرنا ہے. اور کیفیت کیا ہوگی، پرابلم کیا ہوگی، ڈیفیکلٹی کیا ہوگی، آئیے میں آج آپ کو اس ٹریول کی بات کرتا ہوں. زندگی میں بڑی جرنی کی ہیں، مگر ایک ٹریول، ایک سفر مجھے اور آپ سب کو کرنا ہے. پہلے اس سفر کی رودات سن لو، اس سفر کی کیفیت جان لو، اس کے بعد آسان کیسے ہو سکتا ہے، جلدی کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ راحت کیسے ملے گی، اس کی بھی بات کرتے ہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، جس پل صراط کے سفر کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں. ذرا سوچئے گا کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ مروی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. thinner than hair and sharper than sword. تلوار سے زیادہ تیز ہے. اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو اسے پکڑیں گے جسے اللہ پاک چاہے گا. لوگ اس پر گزریں گے مگر سب کی کیفیت الگ الگ ہوگی. آقا فرماتے کچھ پلک جھپکتے گزر جائیں گے. 15,000 سال کا ڈسٹینس ضرور ہے مگر ان کی سپیڈ کیسی ہوگی؟ آنکھ جھپکی پل صراط پار. نبی پاک فرماتے ہیں بعض بہترین اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے، یعنی ان کی سواری کی طرح اس سپیڈ سے گزریں گے. اور فرشتے کہتے ہوں گے رب سلم رب سلم، اے اللہ سلامتی سے انہیں گزار. بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندھے ہو کر گریں گے اور بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے. نیچے ہی اس پل کے نیچے جہنم ہوگا. یعنی وہ پل صراط، یعنی آج پل نارملی کیوں بنایا جاتا ہے؟ کسی ریور کو، کسی سمندر کو کراس کرنا ہوتا ہے نا. نارملی پل بنتا ہے جب دو پہاڑوں کے بیچ میں یا کسی ریور کو کراس کرنا پڑتا ہے تو اس کے اوپر پل بنا دیا جاتا ہے. یہ پل جہنم کو کراس کرنا ہوگا. نیچے جہنم ہوگی اور آنکڑے لگے ہوں گے جو پکڑ پکڑ کر گناہگاروں کو جہنم میں پھینک رہے ہوں گے. حضرت فضیل بن عیاض سے منقول ہے پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے. 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے اور 5,000 سال برابر اسٹریٹ چلنے کے. پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے حضرت مفتی امجد علی اعظمی جو صدر الشریعہ ہیں، بہار شریعت نامی کتاب جنہوں نے لکھی ہے، آپ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں صراط حق ہے، یعنی پل صراط حق ہے. یہ ایک پل ہے
جو پشت جہنم پر، جہنم کی پیٹھ پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اور امیزنگ بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے. There is no other way to go in paradise. ہر کسی کو اسی سے گزرنا ہوگا. اور اس سے کون کون گزریں گے سنیے. سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزریں گے، پھر انبیاء اور مرسلین گزریں گے، پھر یہ امت نبی پاک کی امت گزرے گی، پھر اس کے بعد باقی امتیں گزریں گی. حسب اختلاف اعمال، جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ پل صراط سے ویسے گزرے گا. بعض تو ایسے گزریں گے جیسے تیز ہوا گزر جاتی ہے، بعض ایسے گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا چمکا. ایک بجلی چمکتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، لائٹ فوراً اس کی سپیڈ سے گزر جائیں گے. بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، کوئی ایسے جیسے گھوڑا چلتا ہے، بعض دوڑتے ہوئے گزریں گے. یہ ان کے جیسے اعمال ہوں گے. اب اس کے بعد گناہگاروں کی باری، نافرمانوں کی باری، جن سے رب ناراض ہوگا ان کا حال کیا ہوگا. بعض گھسٹتے ہوئے، زمین پر جیسے گھسٹتے ہیں نا سرین کے بل، گھسٹتے ہوئے گزریں گے. کوئی چونٹی کی چال کی طرح چلتا ہوگا. پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے. اللہ جسے چاہے گا وہ پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، اور بعض کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں. یہ جرنی آنی ہے، یہ سفر مجھے اور آپ کو کرنا ہے. آج مجھے اور آپ کو کسی کنٹری میں جانا ہو تو گوگل پر جا کر سرچ کرتے ہیں کلائمیٹ کیسا ہوگا، کرنسی کون سی چلے گی، کیا کیا دیکھنے والا ہے، سم کدھر سے ملے گی، سامان کون سا لے کر جاؤں. We have to prepare for 1 week travel. ایک ہفتے کے لیے جانا ہو تو کتنے دن سوچتے ہیں، کتنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں. مگر سچ بتاؤ، اتنی زندگی گزر گئی، ایک بار کبھی زندگی میں کسی سے پوچھا کہ یار بتاؤ پل صراط سے کیسے گزریں گے، کیا طریقہ ہے آسانی سے گزرنے کا، کیسے گزرا جائے گا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، اب میں قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گزرنے کو کس طرح ارشاد فرمایا. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ترجمہ کنزُ ایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے. تم میں سب کا ذکر، تو تم میں سب کا گزر دوزخ سے ہوگا. ہمارے اسلاف اس آیت کو پڑھ پڑھ کر روتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، بے چین ہو جاتے تھے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ میں آپ کو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں، جو صحابی رسول، اور یہ وہ صحابی ہیں جو نبی پاک کے ناخواں بھی تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رو رہے تھے. ایک بار آپ کی زوجہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا. آپ فرماتے ہیں تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو. یہ آیت مجھے یاد آ گئی تو میں رو رہا ہوں. میں نے یہ تو جان لیا ہے کہ دوزخ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، داخل ہونا پڑے گا. یہ نہیں پتا کہ پار لگوں گا کہ نہیں، نکل سکوں گا کہ نہیں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ ہمارے اسلاف صحابی رسول رویا کرتے. کچھ صحابہ کہتے کاش ہماری ماں نے ہم کو جنا ہی نہ ہوتا. صحابی رسول کہتے یہ کاش میں تبکا ہوتا، میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا. آخرت کا اتنا خوف تھا صحابہ کو. لیکن میں نے اور آپ نے کب معلوم کرنے کی کوشش کی کہ پل صراط سے خیر سے گزر جائیں، مارے نہ جائیں، پکڑے نہ جائیں، کٹ کر جہنم میں نہ گر جائیں. اب آئیے میں آپ کو نبی پاک کی کچھ احادیث اور کچھ روایتوں کے ذریعے بتاتا ہوں کہ پل صراط سے گزرنا کن کے لیے آسان ہوتا ہے. اتنا اندھیرا ہوگا، اتنا اندھیرا ہوگا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. اب مثال دیتا ہوں. اب بمباسا سے کینیا کسی نے جانا ہے، آپ کے 3-4 دوست ہیں، سب نے پلان کیا کہ آج رات جائیں گے. ایک گاڑی آدھا گھنٹہ پہلے نکل گئی اور وہ آگے گئے اور روڈ ٹوٹا ہوا ہے، یا خدا نہ خواستہ راستے میں ان کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ، کوئی لوٹ مار ہو گئی، اور وہ آپ کو فون کر دیں کہ بھائی اس راستے سے نہ آنا، ادھر ڈاکو کھڑے ہیں، ادھر تو بڑا مار کٹائی ہو رہی ہے، ادھر بڑا معاملہ خراب ہے، روڈ ٹوٹا ہوا ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پرابلم پتہ چل جائے گی، آپ یا تو جانا پوسٹپون کر دیں گے یا ٹریول ڈائیورٹ کریں گے کہ نہیں یار اس روڈ سے نہیں جانا، بائی ایئر چلے جائیں گے. ایسا ہی ہے نا. مگر آپ کو پتہ ہے علماء لکھتے ہیں پل صراط پر لوگ جا رہے ہوں گے اور سامنے کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے.
چیخو پکار مچی ہوئی ہوگی، لیکن دل لرز رہا ہوگا، مگر پھر بھی گزرنا پڑے گا۔ یعنی مثال دیتا ہوں، ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے آگے کوئی بندہ پل صراط سے گزرنے کے لیے کھڑا ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور اس سے جیسے ہی قدم رکھا آگ بھڑکنا شروع ہو گئی، جہنم کی آنکھوں نے اسے کھینچ کر کاٹ کر ڈال دیا۔ اب بتاؤ کس کا دل ہوگا اس پہ پیر رکھنے کو؟ مگر پھر بھی گزرنا پڑے گا۔ کتابوں میں لکھا بندہ پہلا پیر رکھے گا لرز جائے گا، دوسرے پیر رکھنے کا جی نہیں چاہے گا، مگر پھر بھی اسے رکھنا پڑے گا، گزرنا ہی پڑے گا۔ تو بتاؤ پھر کتنی تیاری کرنی چاہیے؟ ہو سکتا ہے کوئی شیطان کا یہ وار کسی پر ہو رہا ہو کہ یار مولانا صاحب نے تو آتے ہی ڈرانا شروع کر دیا ہے، ہم نے تو بلایا تھا بیان کے لیے، تقریر کے لیے، انہوں نے ہمیں ڈرانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں پل صراط کی بات نہیں کرتا، میں قیامت کی بات نہیں کرتا، میں حساب کتاب کی بات نہیں کرتا، تو کیا میرے نہ بات کرنے سے ہم بچ جائیں گے؟ جب تک بات نہیں کریں گے، ریئلائز نہیں کریں گے، اس کا سولوشن تلاش نہیں کریں گے، تو کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ میرے بات کرنے نہ کرنے سے ایسا تو نہیں نا کہ ہم پل صراط سے گزریں گے نہیں۔ تو آؤ میں اب آپ کو سولوشن بتاتا ہوں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، میں اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے نہیں آیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کریم ہے، وہ جن بندوں پر مہربان ہوگا وہ پلک جھپکتے ہوئے گزریں گے۔ میں بتانے جا رہا ہوں نا آپ کو کہ پل صراط پر کنہیں نور ملے گا، پل صراط پر کون ثابت قدمی سے گزریں گے، پل صراط پر کون آسانی سے گزریں گے۔ اب سنتے جائیے، اور اگر اس پر عمل نہیں ہے تو آج یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اب آئیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید سورہ حدید پارہ نمبر 27 12ویں آیت کریمہ، اللہ نور السماوات والارض ارشاد فرماتا ہے، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، جس کا ترجمہ ہے، جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دہنے دوڑتا ہے، ان کی رائٹ سائڈ پر دوڑ رہا ہوگا۔ اب کس کو نور ملے گا؟ سنیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، نبی پاک نے فرمایا، جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت میں نور و برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات، اور وہ بے نمازی قیامت میں قارون و فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مل گیا نا راستہ، پل صراط سے گزرنا ہے، نور کے ساتھ گزرنا ہے، برکت کے ساتھ گزرنا ہے، تو نماز کو تھامنا ہوگا۔ آج نمازیں بھی قضا کریں اور کہیں میری آخرت بھی اچھی ہو جائے، ذرا سوچئے نا، سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر آج ہماری میجورٹی بدقسمتی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی ہے۔ ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، ہمارا بریک فاسٹ نہیں چھوٹتا، لنچ نہیں چھوٹتا، ڈنر نہیں چھوٹتا، آفس میٹنگز نہیں چھوٹتی، بچوں کے ساتھ گھومنا پھرنا نہیں چھوٹتا، فیملی ٹائم نہیں چھوٹتا، ویکینڈ جناب فیملی کے لیے بک ہے، سنڈے دوستوں کے لیے بک ہے، اچھا جناب شام کو ذرا واکنگ شاکنگ کرتا ہوں، اپنی باڈی بناتا ہوں، ایوری تھنگ، ہر چیز کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، اور وقت نہیں ہے تو نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے نماز عماد الدین ہے، دین کا ستون، دا پلر آف اسلام۔ یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے، اس کی پلر ہٹا دیتے ہیں، یہ ٹینٹ کھڑا رہے گا؟ نیچے آ جائے گا نا۔ بغیر ٹینٹ کے، بغیر پلر کے تو عمارت کوئی بھی چیز کھڑی نہیں ہوتی۔ دین کا پلر کہا گیا نماز کو، مگر آج ہماری نماز قضا ہو رہی ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ؟ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی سخت ناپسندیدہ بات ہے رب کی بارگاہ میں کہ روایتوں کا مضمون ہے کہ بے نمازی کو قبر میں ایک گنجا سانپ، اشجع الاقرع، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک گنجا سانپ قیامت تک مارتا رہے گا، اور ایک ڈنک مارے گا 70 گز آدمی زمین میں چلا جائے گا۔ ابھی خدا نہ خواستہ یہاں چھوٹا موٹا کوئی سانپ یا بچھو یا چھپکلی آ جائے، چوہا آ جائے تو ہم بھاگ جائیں گے، اتنا تو ڈر لگتا ہے ہمیں۔ اور قبر میں گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو بار بار مارتا رہے گا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، لیکن احساس ہی نہیں، نماز چلی جاتی ہے۔ کئی لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، 4 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں، کچھ ایسے بھی ملتے ہیں لیکن فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں، کبھی آپ کی صبح 6 بجے فلائٹ ہو اور ایسا ہوا کہ آپ کی آنکھ نہ کھلی، فلائٹ چلی گئی،
بڑی ارجنٹ آفس میٹنگ ہو, صبح 8 بجے پہنچنا ہو تو آپ 7:45 بجے پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ ٹریفک بھی ہوتا ہے نا. آپ ذرا ٹریفک کا ٹائم بھی میچ کر کے نکلتے ہیں کہ کہیں پیک نہ ہو جائے, میٹنگ نہ نکل جائے, بینک پہنچنا ہے, فلاں جگہ پہنچنا ہے. کبھی فلائٹ نہیں نکلی, کبھی میٹنگ نہیں گئی, نماز کیسے چلی گئی؟ فلائٹ تو صبح 6 بجے اور رات نیند نہیں آتی اس چکر میں کہ نہیں یار کہیں آنکھ نہ لگ جائے. 4 بار رات کو اٹھتا ہے بندہ, گھڑی دیکھتا ہے یار ٹائم تو نہیں ہو گیا, نہیں ابھی باقی ہے. کیوں؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں باقی چیزوں کی پریورٹی ہے, نماز کی پریورٹی نہیں ہے, وہ ترجیح نہیں ہے, وہ اہمیت ہی نہیں ہے. موقع مل گیا تو پڑھ لی. یہ ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اہمیت ہمارے نزدیک. قیامت کے دن کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو پل صراط کا وہ ہولناک منظر بتایا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کا دوست, ہمارے خاندان کا کوئی فرد, بلکہ ہمارا ہی کوئی ملازم ہمارے سامنے پل صراط پر نور لے کے جا رہا ہو اور ہمیں کہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا تھا, اللہ نے دیکھو مجھے نور دے دیا, میں پل صراط سے گزر رہا ہوں. وہ ہمارا ملازم, وہ ہمارا دوست, مگر وہ نمازی تھا اور ہم بے نمازی رہ گئے. ایسا نہ کریں پیچھے سے. کتنی دیر لگتی ہے نماز پڑھنے میں, اور نماز دنیا میں کتنے فائدے دے گی. احادیث کا مضمون ہے نماز سے روزی میں برکت آتی ہے. جی ہاں, اگر آپ بزنس فائنینشیل کرائسس میں ہیں, آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں, نماز سے روزی میں برکت ہوگی. نماز بیماریوں کو دور کرے گی. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نماز پیارے آقا کی شفاعت دلائے گی. احادیث کا مضمون ہے کہ نمازی کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار کروایا جائے. یار اس سے بڑا کوئی نام ہو سکتا ہے کہ رب کا دیدار؟ نماز پڑھنے سے. مگر نہیں پڑھتے, اور سزائیں سنیں, اس کی وعیدیں سنیں تو بندہ لرز جائے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر اس طرح فرمایا کہ حدیث کا مضمون ہے کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں. سوچئے ذرا, آج کبھی عید والے دنوں میں, ساڈے پنجاب والے بھی بیٹھے نے, عید والے دنوں میں کوئی تگڑا آدمی ہم کو ذرا ملے اور ذرا دبا دے تو جان نکل جاتی ہے کہ یار کیا کروں گے بھائی, پسل ٹوٹ جائے گی. تھوڑا سا بندہ دبائے تو تکلیف ہو جاتی ہے, قبر کی دیواریں مل گئی تو کیا کریں گے؟ خدارا میں آپ کی آخرت کا سوال لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. آج اللہ کرے کہ آج کا یہ اجتماع ہم سب کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن جائے کہ بس جو آیا ہے اجتماع میں وہ پکی سچی نیت کر کے جائے کہ کچھ بھی ہو جائے میری نماز قضا نہیں ہو. سر میں درد ہے یار اس لیے نماز نہیں پڑھی, دکان پہ گاہک بہت ہوتے ہیں شام کو اس لیے عصر کی نماز چلی جاتی, رات تھکا ہوا بہت تھا اس لیے عشاء کی نماز. بہانے دیکھو ہمارے کون سے ہیں, ایکسکیوز کون سے ہیں. سوچئے تمہارے سر میں درد تھا, نوکری پہ نہیں گئے, اپنے کاروبار کو بند کیا, وہ سارے کام پورے ہوئے, چھٹی ہوئی تو صرف نماز کی ہوئی. نماز ہر حال میں پڑھنی ہے, کسی بھی صورت پہ پڑھنی, اور بہت فلیکسیبلٹی ہے اسلام میں. آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لیں. آپ بیٹھ کے پڑھنے پر طاقت نہیں رکھتے, لیٹ کے پڑھیں, اشارے سے پڑھیں. آپ سفر میں ہیں, آپ قصر پڑھیں, پانی نہیں ہے آپ تیمم کر لیں. بہت سارے سولوشن اینڈ فلیکسیبلٹیز ہیں, مگر پڑھے تو صحیح نا. ایسا نہ کرو میرے پیچھے اسلامی بھائی. بے نمازی رب کو سخت ناپسند ہے. اور اب تو سبحان اللہ اگلے چند دنوں کے بعد وہ رات آنے والی ہے جب میرے آقا عرش کے دولہ بنے تھے. نبی پاک کو رب نے اپنے پاس عرش پر بلایا اور شب معراج تحفہ کیا دیا اس امت کے لیے. جانتے ہیں نا معراج کی رات کا تحفہ کیا ہے؟ تو نماز تو ملی تھی, اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا کیا شاندار طریقہ ہمیں ملا. 50 نمازیں فرض تھی. ذرا سوچو, آج 5 پڑھی نہیں جا رہی, 50 ہوتی تو کیا کرتے. 50 نمازیں ہم پر فرض کی گئی. یہ تو نبی پاک کا بار بار جانا, عرض کرنا, نمازوں کا کم ہونا اور 5 رہ جانا. اور اللہ کی شان دیکھو, میرا رب فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کہے ہوئے احکام بدلتے نہیں. ہم 5 پڑھیں, رب 50 کا ہی ثواب عطا فرمائے گا. مگر پھر بھی نہیں پڑھتے. تو پہلا وہ کام جس سے پل صراط پر نور ملے گا وہ نماز ہے. نیت کرتے ہیں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا تو نہیں کرو, ایسا نعرہ لگاؤ شیطان ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا, نمازیں جو رہ گئی ہیں نا اس کی کیلکولیشن کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ توبہ کریں, اللہ سے وہ کریم ہے, گناہ معاف کر دے گا نمازوں کا, لیکن جو رہ گئی ہیں وہ ادا کرنی ہوگی. اس کی کیلکولیشن کر لیں. ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے
کتاب ہے, چھوٹی سی بکلٹ ہے جس کا نام ہی مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گا, dawat-islami.net سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, جس کا نام ہی یہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو طریقہ اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیسے آسانی کے ساتھ آپ اپنی تھوڑی تھوڑی کر کے پچھلی نمازیں قضا کر لیں, آئندہ کوئی نماز قضا نہ ہو, اس کا پلان کیجیے. دوسری وہ چیز جس سے پل صراط پر نور ملے گا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان کی, اللہ پاک قیامت میں پل صراط پر اس کے لیے نور کے 2 شعبے بنائے گا. ان کی روشنی سے ایک عالم روشن ہوگا جن کی گنتی رب العزت خود ہی جانتا ہے. مسلمانوں کی پریشانیاں دور کیجئے, تلاش کیجئے کسی پریشان حال کو, مدد کیجئے مسلمانوں کی. آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے پڑوسیوں میں, آپ کے ساتھ رہنے والوں میں, آپ کے ساتھ کام کرنے والوں میں بہت سے ایسے ہوں گے جو کسی پریشانی میں ہوں گے. اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرے. روایتوں کا مضمون ہے جب بندہ بندے کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے. بندہ بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. اپنی زندگی میں یہ عادت بنائیے. ایک طرف ذرا سوچئے, پریشانی دور کرنے والے کو پل صراط پر نور ملے گا, پریشانی کریٹ کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جن کا کام ہی لوگوں کو پریشان کرنا ہے, ٹینشن دینا ہے, ہر وقت ٹینشن دیتے ہیں. اپنے ملازمین پر ٹینشن, اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹینشن, اپنے پڑوسیوں کے لیے ٹینشن. بھائی تکلیف ہوتی ہو تو ہو, مجھے کیا, لوگوں کا جملہ ہے یہ, اس کو پرابلم ہے مجھے اس سے کیا, میرا کاروبار چلنا چاہیے, میرا بزنس ٹھیک ہو, باقی کا بیڑا غرق ہو جائے, نو پرابلم. میری گاڑی پارک ہو, باقی لوگوں کا جو ہونا ہو جائے, اپنے کام سیدھا کرنا ہے, دوسروں کے بارے میں نہیں سوچنا. ایسا نہ کریں. ہمارا اسلام ہمیں دوسروں کی پریشانی دور کرنے کا درس دیتا ہے. مگر آج ہماری کیفیت کیا ہے, غور کریں. صبح سے شام تک آج ایک دن کا اینالائز کر لیں. میں لمبی زندگی کی بات نہیں کرتا. آج غالباً 28 مارچ ہے, فرام مارننگ ٹل ایوننگ, تھرسڈے کا دن. آج پورے دن میں نے کتنے مسلمانوں کی پریشانی آسان کی یا کتنوں کو پریشان کیا, خود چیک کر لیں. اگر تو پریشانی آسان کرنے والی کیفیت ہے نا تو پھر تو اللہ کا شکر ہے. اور ٹینشن دینا ہے, ڈانٹ کر, گھور کر, جھاڑ کر, ذلیل کر کے, برا بھلا کہہ کے مشکل پیدا کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے. ایسا نہ کرو. وہ شخص جو دوسروں کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے, اگر اس کے لیے مشکلیں پیدا ہو گئی تو کدھر جائے گا؟ آسانیاں پیدا کریں, اللہ تمہارے لیے زندگی آسان کر دے گا. راہیں کھول دے لوگوں کے لیے, اللہ آپ کی راہیں کھول دے گا. مدد کیجئے لوگوں کی, اللہ آپ کی مدد کرے گا. میں ایک حدیث سناتا ہوں, اس موضوع پر میں بہت بات کر سکتا ہوں, لیکن ایک کمال کی حدیث ہے. یقین کریں مزے کو مزہ آ جاتا ہے. جب بھی میں یہ حدیث پڑھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ کاش اللہ ایسے بندوں میں ہمیں بنا دے, ہمیں ایسا بندہ بنا دے. حدیث کا مضمون ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ بندے ایسے پیدا کیے ہیں جن کا کام ہی لوگوں کی مشکلیں آسان کرنا ہے. اللہ نے بنایا اسی لیے انہیں, اور لوگ اپنی مشکلوں میں ان سے رجوع کرتے ہیں, اپنی پریشانی میں ان کے پاس جاتے ہیں, وہ لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن چین اور راحت میں ہوں گے, وہ نجات یافتہ ہوں گے, جنت میں جائیں گے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی, کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ. اور ہوتے ہیں, دیکھا ہے میں نے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. بعض اوقات لوگ ملتے کہتے ہیں یار یہ والے بھائی ہے نا, جس کو پرابلم ہوتی ہے سب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, جنازے میں جاتے ہیں, بیمار کے پاس جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات بتاؤں, ابھی جو میں بات کر رہا ہوں نا پریشانی دور کرنے والی, اس میں کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا یار کتنے کی پریشانی دور کریں, ہر بندے پیسہ مانگ رہا ہوتا ہے, اتنے پیسے تھوڑی ہے میرے پاس میں پریشانیاں دور کرتا پھروں. یہ بھی مسکنسیپشن ہے. ہاں مال ہے, اللہ نے دیا ہے, اور کسی کو ضرورت ہے تو مال سے پریشانی دور کریں. لیکن اگر مال نہیں ہے آپ کے پاس, یا آپ کی ایک لمٹ تھی پوری ہو گئی, تو پریشانی صرف مال سے دور نہیں ہوتی ہے. یہ مسکنسیپشن کلیئر کر دوں. اگر آج یہ فارمولا مان لیتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا اور جو پریشان ہوگا اس پہ پیسہ خرچ کرو گے تو پریشانی دور ہو جائے گی, پھر تو کوئی مالدار پریشانی نہ ہوتا. اگر پریشانی مال سے دور ہوتی ہے تو جتنے پیسے والے سارے خوشحال ہوتے, جو بھی پرابلم آتی پیسہ خرچ کرتے, پریشانی ختم, ڈیلیٹ. ایسا کمپیوٹر کا سافٹ ویئر تھوڑی ہے کہ پیسے خرچ کرنے سے ڈیلیٹ ہو جائے گا. پریشانی کے بہت سارے معاملے ہوتے ہیں, کروڑوں اربوں روپے ہوتے ہیں مگر سکون نہیں ہوتا, پرابلمز ہوتی ہیں, ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, گھر میں امن نہیں ہوتا. لیکن اب اگر آپ یہ ثواب کمانا چاہتے ہیں نا, اور سبحان اللہ میں سونے پہ سہاگا,
کہتے ہیں نور اللہ نور بیان کر دوں، حدیث ایک اور یاد آ گئی مجھے. رجب کا مہینہ چل رہا ہے نا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو رجب میں کسی ایک مسلمان کی پریشانی دور کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا. پھر آگے فرمایا تم رجب کا اکرام کرو تو رب کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام کرے گا. یعنی تم رجب کی عزت کرو اللہ تمہاری عزت بڑھائے گا. یعنی رجب میں پریشانی دور کرنا اور زیادہ ثواب. تو اب بات ہو رہی ہے کہ کیا پیسوں سے ہی پریشانی دور ہوگی؟ ہاں، اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، پریشان ہے اور آپ ہیلپ کر سکتے ہیں کریں، ثواب ملے گا، دعا ملے گی. لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو صرف پیسوں سے پریشانی دور نہیں ہوتی. کچھ اچھے بول، کچھ اچھی باتیں، کچھ حوصلے کی باتیں، کچھ موٹیویشن وہ بندے کو کھڑا کر دیتا ہے. اب کوئی تکلیف میں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا، اس کے بعد چلے تو جائیں، طبیعت تو پوچھے خیر ہے، سب ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، کوئی کام ہو تو بتاؤ. میں نے آپ کے لیے ابھی ظہر کی نماز پڑھی، آپ کے نام لے کر میں نے دعا کی اللہ آپ کو شفا دے دے. آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا، میں نے قرآن کا ایک پارہ پڑھا آپ کے والد صاحب کے لیے، سال ثواب کیا. گھبرائے نہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں قبرستان چلوں گا، والد صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھیں گے. بتاؤ کیا تسلی نہیں ہوگی؟ اسے سکون نہیں ملے گا؟ کتنے روپے خرچ ہوئے آپ کے؟ کچھ باتیں، کچھ حوصلہ، کچھ پیٹھ تھپکنا بندے کو کھڑا کر دیتا. آپ کے یہاں تو نہیں پتا، ہمارے یہاں پاکستان میں کسٹمر سروسز آپ کے یہاں بھی ہوں گی، لیکن ایک صاحب بتاتے ہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ الفاظ کس طرح مرہم کا کام کرتے ہیں، الفاظ کیسے دلاسا کا کام کرتے ہیں اگر اچھے الفاظ ہوں. ایک بندے کا موبائل چوری ہو گیا ہمارے پاکستان میں. اس نے موبائل کمپنی کو فون کیا اور کہا کہ میرا موبائل بند کر دیں کیونکہ موبائل چھین لیا مجھ سے کسی نے. اب کسی کا قیمتی موبائل چھن جائے تو افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. کسٹمر سروس والے نے اس کو کہا کہ آپ تو خیریت سے ہیں، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا، اپنا ضرور خیال رکھیے گا، انشاءاللہ موبائل میں آپ کا بند کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے جب میں نے فون رکھا نا میرا آدھا غم دور ہو گیا تھا. پیسے لیے تھے اس نے؟ نہیں، اچھی بات کی تھی. چند اچھے الفاظ انسان کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس کا غم مٹا دیتے ہیں، اس کو حوصلہ دے دیتے ہیں. مگر بدقسمتی کے ساتھ ہمیں اچھے الفاظ بھی بولنا نہیں آتے. یہ زبان جو ہے نا، یہ الفاظ بہت کمال کی چیز ہیں. آپ کی چند باتیں کسی کا غم بلا دیں گی اور یہی چند باتیں کسی کا غم تازہ کر سکتی ہیں. یہ الفاظ مرہم کا بھی کام کرتے ہیں، یہ الفاظ زخم پر نمک کا بھی کام کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی آئے کہ یار گاڑی میری لگ گئی. ہاں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تیری گاڑی لگ رہی ہے، تجھے چلانی نہیں آتی، پہلے ہی کہا تھا آہستہ چلایا کر، خواہ مخواہ گاڑی لے کے نکلتا. اب بندہ کہے یار پہلے ہی ٹھک گئی گاڑی، اس کی بھی باتیں سنو. یہ کیا کرتے ہیں ہم؟ یعنی تکلیف میں بھی اضافہ، پریشانی میں بھی اضافہ. بندہ اپنی پریشانی بتائے الٹا اس پر نمک چھڑک رہے ہیں. نہ کرو ایسا. سید اعلیٰ حضرت کمال کا شعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں، کریں بات لطف سے. شربت نہیں ہے پلانے کو، کوئی بات نہیں، اچھی بات تو کر سکتے ہو، پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے. شربت نہ دیں نہ دیں، کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. پھر شکر نہیں چاہیے اگر میٹھی بات کرنا آ جائے. تو آپ نے حدیث سنی قیامت کے دن نور، کتنا نور ملے گا، اور نور کی مقدار آپ نے سنی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ نور کے 2 شعبے بنائے گا کہ ان کی روشنی سے ایک عالم روشن ہو جائے گا. یعنی کمال کا نور ہوگا. کس کو ملے گا؟ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ نے مقام دیا ہے نا، اللہ نے کوئی پوزیشن دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، عزت دی ہے، اس کو استعمال کرو لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے میں. اپنی لائف میں کسی کو پریشان کرنے والا کام نہ کرو. بعضوں کی فیملی پریشان ہے، بعضوں کے رشتہ دار پریشان ہیں، بعضوں کے ملازم پریشان ہیں، بیچارے کہتے نہیں ہیں. سیٹھ کے آگے کون بولے گا، نوکری سے نکال دے گا. لیکن روز گالی دینا، روز ڈانٹنا، روز چھاڑنا نہ کرو ایسا. کوئی بعض اوقات ہے نا ہمارے سامنے ریٹیلیٹ نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا، ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن دل ہی دل میں رو رہا ہوتا ہے. کہیں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن وہ کھڑا ہو گیا نا، ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ وہ کہے گا مولا اس نے مجھے ذلیل کیا، مجھے گالیاں دی، مجھے برا بھلا کہا. آج بیوی کو برا بھلا کہتے ہیں. بعض لوگ بیوی پر ایسے روپ جماتے ہیں جیسے اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے. ساری آفس کی دوستوں کی لڑائی کا سارا غصہ بیوی پر نکالنا ہے. ارے وہ انسان نہیں، اللہ کی بندی نہیں. یاد رکھو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری کی تعلیمات تو سنو. آپ فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کا دل توڑا ہے، شوہر نے بیوی کو ناحق ستایا ہے، تو
تو شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. اور بندہ بولے یار میں شوہر ہو کے بیوی سے معافی مانگ، آج مانگ لو ورنہ قیامت کے دن مارے جاؤ. سنو آگے امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں. فرماتے باپ نے بیٹے کا اگر ناجائز دل دکھایا ہے، باپ نے بیٹے کو ستایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی، استاد کو شاگرد سے بھی مانگنی پڑے گی. اور سنو کتنی آگے جا کے بات کرتے ہیں. فرمایا اگر پیر نے مرید کا دل دکھایا ہے، پیر نے مرید کو ستایا ہے، تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑے گی. دس از بیوٹی آف اسلام. ہو سکتا ہے آپ شاکڈ ہو رہے ہو کہ پیر صاحب مرید سے معافی مانگیں گے، باپ بیٹے سے مانگے گا، شوہر بیوی سے. ارے یہ تو بہت تھوڑی بات ہے. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہا کرتے، اپنے غلاموں سے کہتے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو لے لو، میری طرف کا حق آتا ہے تو لے لو. جب نبی پاک اپنے غلاموں کو یہ کہہ سکتے ہیں تو میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آج معافی مانگ لو، آج راضی کر لو، آج پریشانی دور کرو. کبھی بلا کے خیریت بھی پوچھ لیا کرو اپنے ملازمین کی، ان کا دل خوش ہو جائے گا کہ صاحب نے آج ہماری طبیعت پوچھی ہے، پتہ نہیں صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں، 20 سال میں تو نہیں پوچھی، آج پتہ نہیں کیوں پوچھ لی ہے. ایسا نہ کریں. اپنے آپ کو اپنے ملازمین میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی فیملی میں گھلا ملا کر رکھیں. لوگوں کو آپ سے بات کرنے میں ڈر نہ لگے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. اگر میں ایسا ہوں تو مجھ سے برا کون ہے پھر کہ مجھ سے مسلمان بات کرنے میں ڈر رہے ہیں، شر سے خوف ہے. وہ بندہ کامیاب نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے نرم ہو جائیں، سہل ہو جائیں، آسان ہو جائیں، پھر دیکھیں زندگی آپ کی کیسی آسان ہو جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. پریشانی دور کریں گے انشاءاللہ، پریشان کریں گے نہیں. ہاں ٹینشن دینا نہیں ہے، لوگوں کا ٹینشن دور کرنا ہے، کیونکہ پل صراط پر نور حاصل کرنا ہے. تیسرا وہ عمل اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو 100 بار لا الہ الا اللہ کہے، اللہ پاک قیامت میں اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہو. کیا بات ہے. قیامت کے دن چہرہ چمکے گا. 100 بار کلمہ طیبہ پڑھنے کی عادت بناؤ. کتنی فضول باتیں کرتے ہیں ہم، موبائل فون پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر گھنٹوں گزار دیں گے. پورے دن میں کتنی بار اللہ کو یاد کیا، اللہ کے رسول کو یاد کیا، درود کتنی بار پڑھا، ذکر کتنی بار کیا. افضل الذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پاک کو افضل الذکر کہا گیا. اپنی زندگی میں اس کو شامل کیجیے، روزانہ پڑھیے. ایک آخری عمل بتاتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے میں قیامت میں نور ہوگا. بازار میں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. بازار جا کر تو ایسا بھولتے ہیں نمازیں وغیرہ سب قضا نہیں. کمال یہ ہے کہ بندہ بازار میں ہے، اپنی آفس پہ ہے، مارکیٹ میں ہے، نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھے، نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھ لے، تھوڑی سی کچھ تلاوت کر لے. اتنا گم نہ ہو جائے بازار میں. بازار میں ذکر کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے. چوتھا کلمہ اگر یاد نہیں تو یاد کر لو. آپ کو پتا ہے روزانہ کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں کہ جو چوتھا کلمہ بازار میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکی لکھے گا، 1,00,000 گناہ مٹا دے گا اور 1,00,000 درجے بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. چوتھا کلمہ میں پڑھا دیتا ہوں ایک بار، پھر یاد کر لیجئے گا. ہوگا یاد کافیوں کو. روزانہ بازار میں پڑھ لیں، کتنا آسان ہے. وہ کیا ہے؟ مل کے پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت لا یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے بیان میں نے ایک ایسی جرنی، ایک ایسی حقیقت جس کو ہم سب کو فیس کرنا ہے وہ بھی بتایا اور اس سے آسانی سے گزرنے کا فارمولہ بھی بتایا. خود سوچ لیجئے، حرام کمانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، بدکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، برے کاموں میں زندگی گزارنے والا کیسے پل صراط سے گزرے گا؟ خدا را اپنی زندگی کو برے اعمال سے بچائیے. ہم سب نے مرنا ہے، زندگی بہت مختصر ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کل تک بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں. کوئی ہے جس کے پاس گارنٹی 1-2 سال کی ہو؟
सुबह की गारंटी नहीं है, आज रात को मर सकते हैं। तो जब इतनी जल्दी मौत आ सकती है तो इसकी प्रिपरेशन में इतनी ताखीर क्यों? नमाजों की पाबंदी, हलाल रोज़ी, गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए, सच्ची तौबा कीजिए। दावत इस्लामी का जो मदनी माहौल है आपको यही पैगाम देता है। दावत इस्लामी वाले आपसे आपकी आखिरत चाहते हैं, दावत इस्लामी वाले आपकी कब्र रोशन करवाना चाहते हैं, आपकी आखिरत आसान करना चाहते हैं, जन्नत में दाखिल हो जाए वो ये चाहते हैं। दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हूँ। आज मैं आया हूँ, आपको साहिब खाना ने दावत दी, आप आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये कनेक्टिविटी जारी रहे, अब ये आना जाना जारी रहे। आज के बयान में मुझे उम्मीद है कुछ सीखा होगा आपने, कुछ जहन बना होगा। अगर हर जुमेरात दावत इस्लामी का ये कंजुल ईमान मस्जिद में जो हमारा मगरिब के बाद इज्तिमा होता है वो उसमें शिरकत करे। और मैं आपको एक और खूबसूरत दावत देता हूँ। आज आपने एक मुरीद की बात सुनी है जिन्होंने हमें भी बोलना सिखाया है, हमारी तरबियत की है। हर सैटरडे नाइट, एवरी सैटरडे नाइट पाकिस्तान टाइम 9:30 बजे, आपके यहाँ 7:30 बजते हैं, मदनी चैनल पर अल्लाह के वली किबला अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। 2 घंटे मदनी चैनल ऑन कीजिए, अपनी फैमिली के साथ बैठकर वो प्रोग्राम देखिए, आपकी, घर वालों की, सबकी शानदार तरबियत होगी, गुनाह से बचने का जहन बनेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। पुल सिरात से, खैर से, आफियत से, चैन से गुजरना नसीब फरमाए। नबी पाक वहाँ होंगे तो ढारस बड़ी है। हम तो गुनाहगार हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, मगर हमें उम्मीद ये है कि आका अलैहिस्सलाम उसी पुल के किनारे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं लगा रहे होंगे। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का यकीन और मोहब्बत देखिए। आप कहते हैं वाकई पुल सिरात बड़ा मुश्किल है, मगर चूंकि आका सजदे में होंगे, अल्लाह की रहमत बरस रही होगी, तो गुलाम तो डरते हुए नहीं, घबराते हुए नहीं, वज्द करते हुए गुजरेंगे। आला हजरत फरमाते हैं पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। पाए कूबा यानी जमे हुए पांवों के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ हम पुल से गुजरेंगे। क्यों? पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा पर वज्द लाते जाएंगे। आका रब्बे सल्लिम उम्मती कह रहे होंगे, इंशाअल्लाह इस वजह से हमें खौफ ना होगा। रब्बे सल्लिम उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। आका तो वो हैं जब पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं हैं, और जब उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी तो आका सजदे में गिरकर उम्मतियों को किस तरह बचा रहे होंगे, अल्लाह से कैसे फरियाद कर रहे होंगे। एक और जगह आला हज़रत लिखते हैं ना, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, डरते हुए नहीं, वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अल्लाह के हबीब रब्बे सल्लिम उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत सलामती से गुजार दे। तो जब ऐसे आका मिले हैं तो क्यों ना उनसे प्यार किया जाए, क्यों ना उनकी सुन्नतों पर अमल किया जाए, क्यों ना उनके फरमान। आका फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, उनकी आंखों की ठंडक नमाज को अपना लिया जाए, ताकि कयामत के दिन नबी पाक को चेहरा दिखाने वाला भी हो, कुछ बात भी तो कर सकें, आका का सामना तो कर सकें। तो बहरहाल आज सब नियत करके जाएं कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे, हराम कामों से, फिल्मों ड्रामों से, गानों बाजों से और बेहयाई के कामों से अपने आप को बचाइए और अपनी आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन होता क्या है बेटे इस्लामी भाई, अभी जो बयान हुआ है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि दिल पर कुछ असर हुआ होगा। कुछ भाइयों ने वाकई सोचा होगा कि यार वाकई आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, अब गुनाह नहीं करने चाहिए। मगर होता क्या है कि जैसे ये बयान ख़त्म होगा हम आपसे मुलाकात करेंगे, शायद खाना भी खाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे, कल फिर वही दोस्त हैं, कल फिर वही गैदरिंग है, दोस्त कहेंगे यार क्या मौलवी बनना है, क्या हो गया तुझे नमाज पढ़ना शुरू कर दी, मजाक उड़ाएंगे और हम फिर दीन से दूर हो जाएंगे। अगर वाकई आपने आज तय कर लिया है, देखिए मैं आप पर छोड़ता हूँ, इफ़ यू डिसाइडेड कि यार मुझे जन्नत में जाना है, जहन्नम में नहीं, मुझे पुल सिरात से साबित कदमी से गुजरना है, परेशान नहीं होना, कब्र मेरी नूर वाली होनी चाहिए, दुनिया अल्लाह ने इतनी अच्छी कर दी, आखिरत में मारा ना जाऊं। इफ यू ऑलरेडी डिसाइडेड इट, आपने तय कर लिया है, तो फिर आपको स्टेप फॉरवर्ड करना होगा, आपको खुद अपनी गैदरिंग तब्दील करनी है,
آپ کو خود نیک دوست اپنانے ہوں گے. اٹس ناٹ پاسبل. میں شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر نمازی نہیں بن سکتا. جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا پسندیدہ بندہ کیسے بنے گا کوئی؟ آپ کو نمازیوں کے دوستی رکھنی ہوگی. آپ کو نیک لوگوں کے قریب آنا ہوگا کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. میں اسی لیے آپ کو دعوت اسلامی کا ماحول بتا رہا ہوں کہ آپ اس کی اجتماعات میں آئیے, دعوت اسلامی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے, مدنی چینل دیکھیے. سبحان اللہ, ہمت کر کے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر لیجیے. میں کل کا دن بھی ممباسا میں ہوں. ابھی میرے بیان کے بعد آپ کو اناؤنسمنٹ کیے جائیں گے کہ کل کہاں بیان ہے. کل بھی آئیے, کنٹینیو ہمارے ساتھ کوشش کیجیے 2-4 دن گزاریں تاکہ جو دل پر زنگ ہے وہ دور ہو اور اللہ کرے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے. شروع میں ایک پرابلم ضرور ہوگی, ابھی سے بتا دیتا ہوں. نماز میں دل نہیں لگے گا. ہاں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو, نماز پڑھنے جاؤ گے نا مزہ نہیں آئے گا, بور ہونے لگے گے. ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھائی گھڑی دیکھ رہے ہو بار بار کہ یار مولانا صاحب ختم ہی نہیں کر رہے بھائی. تو بعض لوگوں کو نیکی کی بات, نماز پرابلم ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے. گھبرائیے نہیں. جب آپ بیمار ہوتے ہیں, بخار ہو جاتا ہے, گلا خراب ہوتا ہے, کھانا اچھا لگتا ہے نہیں لگتا نا, دوائی اچھی لگتی ہے نہیں, کھانا چھوڑ دیتے ہو. آپ کہتے نہیں ابھی اچھا نہیں لگ رہا لیکن کھاتے رہو, تھوڑے دنوں میں بیماری دور ہوگی نا تو کھانے کا ٹیسٹ بھی آنے لگ جائے گا. کبھی کبھی تو بندہ اتنا بیمار ہوتا ہے بیوی بچے اچھے نہیں لگتے, کسی سے بات کرنے کا جی نہیں چاہتا. بیماری ہے نا, بیماری میں بہت ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی. ابھی آپ گناہوں کے اگر ہم بیمار ہیں نا تو نماز اچھی نہیں لگے گی. قرآن پڑھیں گے تو نیند آنے لگے گی, مدنی چینل کھولیں گے تو آپ کو نیند آنے لگے گی کہ یار یہ کیا بور ہو رہے. ہوگا یہ, گھبرائیے نہیں, آپ کنٹینیو کرتے رہیے. جیسے ہی گناہوں کی بیماری ہٹے گی ہر سجدے میں لطف آنے لگ جائے گا, تلاوت میں آنسو بہنے لگ جائیں گے, دعا میں دل لگنے لگ جائے گا, اچھی باتوں میں مزہ آنے لگ جائے گا. پرابلم یہ کہ ابھی بیماری ہے, ابھی گناہ چل رہے ہیں. اگر واقعی نیک بننا ہے تو شروع میں ڈیفیکلٹی آئے گی, پہلے ہی بتا دیا میں نے, مگر جب پھر لطف آئے گا نا, پھر آپ کو تہجد کا جو مزہ آئے گا وہ دنیا کے کسی اور کام میں نہیں آئے گا. پھر آپ کو تلاوت کا جو لطف آئے گا, نعت سنو گے تو جھومتے رہو گے, آقا کی یاد میں آنسو بہتے رہیں گے کہ پیارے آقا کا عشق اب دل میں جگہ بنانے لگ جائے گا. تو میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں کہ پلیز آ جائیے اس راہ کی طرف. وہ زندگی اچھی نہیں ہے جو اللہ کو ناراض کر کے گزر رہی ہے. وہ زندگی اچھی نہیں ہے جو جہنم کے راستے کی طرف جا رہی ہے. جنت مسلمانوں کے لیے بنی ہے, سرکار کے غلاموں کے لیے بنی ہے جنت. حور و قصور و غلما کافر کو نہ ملیں گے, جو منکر ہے کافر اس کو تھوڑی ملیں گے, ہمیں ملیں گے. لیکن ہم کام تو ایسے کریں نا. تو انشاءاللہ اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ. اب آخری بات, یہ تو ہو گئی عمل والی بات. دوسرا میں تھوڑا سا آپ کو, چونکہ آپ میں سے کئیوں سے پہلی ملاقات ہے, دعوت اسلامی کو انٹروڈیوس کرا دیتا ہوں. دعوت اسلامی کرتی کیا ہے, یہ آرگنائزیشن کام کیسے کرتی ہے. صرف دعوت اسلامی کو 38 سال 38 ایئرز اپروکسیمیٹلی ہوئے ہیں. ایک مرد کلندر نے یہ دعوت اسلامی شروع کی جن کا نام مولانا الیاس قادری ہے. اللہ نے ایسا جذبہ دیا, ایک غریب خاندان کا نوجوان جس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی کوئی بڑا نہیں تھا, کسی بہت بڑے پیر کی اولاد نہیں, کوئی بہت بڑا بزنس نہیں, اتنی غربت تھی کہ اپنے ہاتھوں سے ٹافیاں بیچتے, جھاڑو تک آپ نے بیچا. اتنی غربت, آپ کے والدین بچپن میں ہی چلے گئے, آپ یتیم بھی ہو گئے. مگر اللہ نے اس بندے کو ہمت ایسے دی کہ اس کے اندر یہ جذبہ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. ودن 38 ایئرز یہ ایک ایسا ریولوشن ہے کہ اگر جب بھی ہسٹری لکھی جائے گی تو تاریخ میں یہ کارنامہ لکھا جائے گا کہ ودن 38-40 ایئرز میں کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے خارا در سے ایک آرگنائزیشن چلتی ہے, ایک بندہ چلتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. اور اللہ نے ایسی برکت ڈال دی کہ آج لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دعوت اسلامی کے ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. لاکھوں اسلامی بہنیں باقاعدہ ڈیڈیکیٹڈ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں میں کام کر رہی ہیں. دعوت اسلامی کے تحت دارالعلوم کتنے ہیں. اگر آپ کا کسی عالم دین سے تعلق ہو تو کبھی پوچھ لیجئے گا کہ ایک دارالعلوم چلانا کتنا مشکل ہے, وہ آپ کو بتائیں گے اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. مگر آج دعوت اسلامی کے 616 سے زیادہ 616 کے قریب دارالعلوم بن چکے ہیں, جس کے اندر 55,000 کے قریب اسٹوڈنٹس, اسلامی بھائی اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. اور اس لیے پاکستان میں نہیں, انڈیا, بنگلہ دیش, کینیا, آپ کے ممباسا میں, جانسبرگ, ماریشس, UK, آپ نام لیجئے, دنیا کے کتنے ملکوں میں یہ کھل گئے, اور اب مزید امریکہ کے اندر کھلتے جا رہے ہیں. یہ تو صرف جامعہ دارالعلوم. پھر ہم نے بنائے مدرسے, قرآن کی حفظ و ناظرہ تعلیم. اس وقت دعوت اسلامی کے 2800 سے زیادہ مدرسے موجود ہیں. 2800 اسٹوڈنٹ نہیں,
2800 more than 2800 मदरसे मौजूद हैं पूरी दुनिया में, और तकरीबन इन मदरसों से 80,000 से ज्यादा 80,000 से ज्यादा बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया, कंप्लीटेड। 2 लाख के करीब बच्चों ने, मदरी मुन्नियों ने नाजरा कुरान पढ़ लिया। साल की 600 से ज्यादा मस्जिदें बनाई जा रही हैं। दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ दावत इस्लामी का मरकज नहीं है? अल्लाह की रहमत से ये काम इतने थोड़े अरसे में कितना ज्यादा हो गया। गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं, बेनमाजी नमाजी बन रहे हैं। ऐसा चैनल मीडिया की तारीख में नहीं आया था कि जिसको देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो, शराबी शराब छोड़ दें। चैनल देखकर अल्लाह की नाफरमानी का जहन तो बनता था, मगर ये कैसा चैनल आया जो अल्लाह का फरमा बरदार बना रहा है। खौफ खुदा दिल में, चैनल देखकर लोग हाथ उठाकर रो रो कर दुआएं कर रहे होते हैं। ये चैनल मीडिया की तारीख में इनकलाब है दावत इस्लामी का। उर्दू चैनल लाए, फिर डिमांड आई तो इंग्लिश चैनल आया, फिर अरब, फिर बंगला चैनल आ गया, बंगला जबान में चैनल। 3 लैंग्वेजेस में दावत इस्लामी अपना मदरी चैनल चला रही है, और फिर दुनिया की मुख्तलिफ जबानों से डिमांड है कि हमारी जबान में भी शुरू किया जाए। ये इतना बड़ा ह्यूज नेटवर्क आपके सामने, और इसी काम को हम अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों में करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस काफिले के साथ मैं आया हूँ, हम पहले जिम्बाब्वे गए, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत बड़ा इज्तिमा हुआ, वहाँ लोगों से हमने बात की, वहाँ हमने अपना मरकज़ बनाना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 3 दिन से तंजानिया में थे, दावत इस्लामी का वहाँ भी अब दारुल उलूम जामियतुल मदीना में ओपन करने जा रहे हैं। एक इस्लामी भाई ने हमें 6 एकड़ जगह दी है, हम बहुत बड़ा अजीम शान अफ्रीका लेवल का मरकज़ वहाँ बनाने जा रहे हैं। आज सुबह मैं कीनिया पहुँचा हूँ, 2-3 दिन यहाँ रहूँगा, फिर हमारा काफिला युगांडा जाएगा, वहाँ दावत इस्लामी का मरकज़ बन रहा है। और ये तो अभी चंद अफ्रीकी ममालिक हैं, अभी बहुत सारा अफ्रीका बाकी है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले अपनी ज़कात, अपने अतियात, अपने डोनेशंस अपने गरीब रिश्तेदारों को दीजिएगा, उसके बाद अपने मुसलमान पड़ोसियों को दीजिए। उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा कि इतना बड़ा जो दीन का काम कर रही है दावत इस्लामी, उसका साथ दीजिए। हमारे करोड़ रुपए के अखराजात हैं, आप अपने अतियात ऐसी दावत, ऐसी तहरीक को दें जो लोगों को नमाजी बना रही है, लोगों का ईमान बचा रही है। हम जर्मनी के अंदर और तुर्की के अंदर सीरियन रेफ्यूजीज पे काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का शौक होता है हम खाना खिलाना चाहते हैं, आप हमें अनाज के पैसे दीजिए, हम उन्हें अनाज खिलाएंगे कि जिनको अनाज भी खिलाएंगे और दीन भी सिखाएंगे, कुरान भी पढ़ाएंगे और हदीस भी पढ़ाएंगे। आप इलाज करवाना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम गरीबों का इलाज करने में बड़ा शौक है, बड़ा अच्छा काम है, नेकी का काम है। दावत इस्लामी के 25,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, 25,000 से ज्यादा मुलाजमीन हैं, जिसमें उलमा, हुफ्फाज, इमाम, इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, इनका और इनकी फैमिली का इलाज दावत इस्लामी करवाती है। आप उनका इलाज करवाएं जो दीन का काम कर रहे हैं, आपका सवाब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको दावत इस्लामी का भरपूर साथ देने की तौफीक भी अता फरमाए। और आज जो हमने अच्छी नीयतें की हैं, गुनाह छोड़ने की नीयतें की हैं, नमाज पढ़ने की नीयतें की हैं, अल्लाह करीम उसमें हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।